नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 110। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। कुंतुम हो तुम खैरा बेहतरीन उम्मतिन उम्मत उखरिजत निकाली गई हो लिन्नासी लोगों के लिए तामुरूना तुम हुक्म देते हो बिल मारूफ़ी मारूफ़ का अच्छाई का व तनहौना और तुम रोकते हो अनिल मुनकरी मुनकर से बुराई से व तुमिनूना तुम ईमान लाते हो बिल्लाही अल्लाह पर वलऊ और अगर आमना ईमान लाते अहलुल किताबी अहले किताब लकाना अलबत्ता होता खैरन बेहतर लाहुम उनके लिए मिनहुमुल मुमिनूना बाज़ उनमें से मोमिन है व अक्सरुहुम और अक्सर उनके अल्फासिकून फासिक हैं नाफरमान है। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन तुम बेहतरीन उम्मत हो। किसको खिताब है? आपको, उम्मत मुसलमा को। क्यों? इसलिए कि उखरिजत लिन्नास लोगों के लिए निकाली गई है, इंसानियत की बुलाई के लिए, इंसानों के फ़ायदे के लिए, इंसानों की खैरखाई के लिए। कैसे होगी ये खैरखाई? अल्लाह ने बता दिया तामुरूना बिल मारूफ़ी तुम हुक्म दोगे मारूफ़ का, बुलाई का, नेकी का। व तनहौना और तुम रोकोगे अनिल मुनकर मुनकर को। व तुमिनूना और ईमान तुम रखते हो बिल्लाही अल्लाह पर वलऊ अगर आमना ईमान लाते अहलुल किताबी अहले किताब लकाना खैरल्लहुम तो उनके हक़ में बेहतर होता मिनहुमुल मुमिनूना उनमें से बाज़ मोमिन हैं व अक्सरुहुमुल फासिकून और अक्सर उनमें से फासिक हैं। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह आयत पढ़कर सुनाई। वो ये आयत पढ़कर कहते थे कि जिसको ये पसंद है कि इस उम्मत में से हो या जिसको इस बात पर फ़ख्र है कि वो इस उम्मत में से है, उसे अल्लाह की इस शर्त को पूरा करना चाहिए। कौन सी शर्त? उखरिजत लिन्नास अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। ईमान बिल्लाह सिर्फ उस उम्मत में से होना और उस उम्मत में पैदा होना काफ़ी नहीं जब तक कि वो काम ना करे जिसके लिए उम्मत को बनाया गया है। अब देखिए कि उम्मतें तो और भी बहुत सी हैं, तारीख़ में बहुत सी उम्मतें गुज़री हैं, कुरान मजीद में भी बहुत सी उम्मतों का ज़िक्र किया गया है और आज के दौर में भी बहुत सी अक़वाम हैं, लेकिन उनमें और उम्मत मुसलमा में फ़र्क क्या होगा कि वो उम्मत अगर तरक्की करती है, उखरिजत, खुरूज का मतलब होता है ज़ुहूर, ज़ाहिर होना। उनकी तरक्की ये इंसानियत की बुलाई के लिए नहीं होगी, उनके सामने उनके अपने ज़ाती मफाद होंगे, क्योंकि उम्मत मुसलमा को जब गलबा हासिल होगा और उम्मत मुसलमा जब लोगों के सामने आएगी तो एक ख़ास मकसद के साथ आएगी। और वो मकसद क्या है? इंसानों की भलाई और इंसानों की बेहतरी का मकसद। और वो भलाई किस तरह हो सकती है और वो कैसे हो सकती है, क्या तरीका है वो भलाई करने का? अमर बिल मारूफ के ज़रिए, नहीं अनिल मुनकर के ज़रिए, ईमान बिल्लाह के ज़रिए। इससे पहले ये काम किसको दिया गया था? बनी इसराइल को, अहले किताब को ये काम सौंपा गया था। इसलिए फरमाया कि अगर अहले किताब ये काम करते तो उनके हक़ में अच्छा था, लेकिन उनमें से कुछ ही ईमान लाने वाले हैं और अक्सरियत जो उनकी है ना, नाफरमान है। और आज उम्मत मुसलमा का क्या हाल होगा? क्या हाल है? क्या हो गया है? क्या वाकई हम ये काम कर रहे हैं जो काम हमको करने चाहिए, या जो हमको कहे गए, क्या मरूफ़ को आम कर रहे हैं और बुराइयों को रोक रहे हैं? तो बात यह है कि अगरचे
خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ہے، یعنی سب سے پہلے انہی کے سامنے قرآن پاک اترا، لیکن صرف وہی لوگ امت نہیں کہلاتے۔ امت تو آج تک چلی آ رہی ہے نا۔ کیا میں اور آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم امت مسلمہ میں سے ہیں، ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم امت مسلمہ ہیں، لیکن کیا ہم وہ شرائط پوری کر رہے ہیں جو امت بہترین امت ہونے کی صحابہ کرام نے پوری کی تھی، یا جو انہوں نے کیا اور اگر نہیں کیا تو ان کے پیروکار ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ ہم بہترین امت ہونے کا حق ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر یہ وضاحت بھی کر دی کہ بہترین لوگ میرے دور کے ہیں، پھر وہ جو ان سے ملیں گے، پھر وہ جو ان سے ملیں گے، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی صحابہ کرام سب سے بہترین گروہ تھا۔ اس کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقی قیامت تک آنے والوں میں سے صحابہ کرام کو بہترین گروہ قرار دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اپنے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ کو کوئی گالی نہ دے، تم میں سے اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی کوئی سونا خرچ کرے، اگر اتنا سونا بھی دے دے خدا کی راہ میں، یعنی احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، کافی بڑا ہے، تو ان کے اجر کو نہیں پہنچو گے، ان کا 1 کلو سونے کے برابر یا اس کے آدھے حصے کو بھی تم نہیں پہنچو گے۔ یعنی ان میں سے اگر کسی نے 1 کلو سونا خرچ کیا تھا، اللہ کے راستے میں اس کا وزن اور اس کا اجر 1 احد پہاڑ کے وزن سے زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت دین قربانی والا دین تھا۔ ان کے سامنے صرف فخر کرنے والی امت نہ تھی کہ جس طرح آج ہم صرف فخر کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ آج تو ہم ان کے کارنامے پڑھ پڑھ کر کے، سنا سنا کر، سن سن کر کے جی رہے ہیں کہ ہمارے صحابہ ایسے تھے، تابعین ایسے تھے، اور علماء ایسے تھے، اور انہی پہ فخر کر کے جی رہے ہیں۔ آج ہمارے اپنے پاس کچھ نہیں، جو قربانی دین کے لیے انہوں نے دی تھی اس سے آدھی بھی کر دیں، یا جو انہوں نے دین کے لیے قربان کیا تھا چوتھا حصہ بھی کر دیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح آیت سن کر وہ کام کر لیتے تھے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ آیت پڑھ کر سن کر کچھ کیا ہوگا؟ یعنی کچھ بھی نہیں سنتے، اگر سنتے بھی ہیں، پڑھتے ہیں اور بس پلاننگ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں، ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا حق ہے کہ ہم ان پر تنقید کریں اور ان میں سے کسی کے بارے میں برا گمان بھی رکھیں یا ان کو برا بھلا کہیں؟ ہم ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر بار بھی چھوڑے، اپنی جانیں بھی قربان کی، اپنی اولادیں بھی اس راستے میں لگائیں، انہوں نے تن من دھن ہر اعتبار سے دین کو سپورٹ کرنے میں قربان کر دیا، اپنے خون سے دین کی بنیادوں کو سینچا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ قیامت تک اس امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو اس فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی رہے گی۔ اگرچہ وہاں سے آغاز ہوا تھا، لیکن یہ سلسلہ کم ہو جائے گا مگر ختم نہیں ہوگا۔ ہر دور میں ایسے لوگ باقی رہیں گے، اور ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم اس گروہ کا حصہ باقی ہے یا نہیں؟ کیا ہم بھی اس مشکل میں اس میں شامل ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم بھی دین کو آگے پھیلانے کا کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہمیں سوچنا ہے اور کچھ کرنا ہے۔ تو پہلے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، اور پھر یہ کرنا ہی اور برداشت کرنا بھی سیکھیں گے۔ اگر ہم پر کوئی تنقید کرے، ہم اس کو ٹھنڈے دل سے سوچیں گے اور اس کو قبول کر لیں گے۔ دوسروں کو بتانا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ہمارا ری ایکشن اس وقت کیا ہوتا ہے
جب کوئی ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ مومنوں کی صفت تو قرآن پاک میں صاف بتا دی گئی ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وہ یہ تھوڑا ہی کہتے ہیں کہ یہ نصیحت مجھے نہ کرو، کسی اور کو جا کے کرو، میں نہیں سننا چاہتی، وہ شٹ اپ کال نہیں دیتے۔ وہ اللہ کا نام سن کر ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کا محبوب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی ہوتا ہے سامنے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے؟ بیٹھے رہتے ہیں، دل دھڑکنے لگتا ہے۔ تو مومن وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی بات کی جائے، اس کی کتاب میں سے کچھ پڑھا جائے، قرآن پاک سے کچھ پڑھا جائے تو ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وَزَادَتْهُ ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پہ توکل کرنے لگتے ہیں، اپنے رب پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس منافق کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وہ کہتے ہیں کہ بعض حصہ تو ہم مانیں گے اور بعض نہیں مانیں گے۔ قرآن پاک کی بعض باتیں تو ہم لے لیں گے، بعض باتیں ہم مان لیں گے اور بعض باتیں ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بیچ کا راستہ اختیار کر لیں۔ فرمایا اولئک ھم الکافرون، حقاً یہی تو حقیقی کافر ہیں، یہی لوگ ہیں جو کفر اختیار کرتے ہیں، جو دین کے بعض حصوں کو مانتے ہیں، اللہ کے بعض حکموں کو لینا نہیں چاہتے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خشوع اختیار کرتے ہیں، کیونکہ انسان خود نہیں جھک سکتا جب تک اس کا دل نہ جھکا ہوا ہو۔ جب تک اس کا دل نہ جھکے اللہ کے آگے، اس کا ذہن نہ جھکے، وہ اطاعت نہیں کر سکتا۔ جب تک اس کا دل نہ مانے، پہلی چیز کیا ہے کہ انسان اللہ کی بات سن کر اس کے آگے لبیک کہے۔ تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے امر بالمعروف کا ذکر، پھر ایمان کا ذکر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، کیوں؟ پھر زبان سے روکے، اور پھر دل سے، اور پھر اگر دل میں بھی برائی جو ہے اسے بری نہیں لگتی تو پھر کیا ہے؟ اس کے اندر ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے، ایمان صاف ہو چکا ہے، اس کے دل سے نکل چکا ہے، دل اس کا ایمان سے خالی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب نہیں بلکہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر ہم برائیوں کو دیکھتے ہیں اور کچھ ہوتا ہی نہیں، یعنی ہمارے جسم پہ جوں تک نہیں رینگتی، پھر ہم کیسے ممکن ہے کہ ہم مسلمان کہلائیں؟ اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے تو کیسا لگتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔ بچے جب بات نہ مانے تو برا لگتا ہے۔ کوئی آپ کے محبوب رب کی بات نہ مانے، اس کی نافرمانی کرے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔